अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं बेखैरियत के साथ हूँ और एक और डेली ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत। नाज़रीन व हाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह ब्लॉगिंग का सिलसिला डे बाय डे जारी है और रोज़ाना की बुनियाद पे 2 शॉर्ट्स और एक ब्लॉग आपके सामने पेश किया जाता है। और हमारा जैसा कि ब्लॉग जो जिस चीज़ पर मबनी है वो है कुरान पाक की तिलावत और बमै तर्जुमे के साथ। तो हमारा 22वां पारा वमन यक़नुत और सूरतुल अहज़ाब का आगाज़ हुआ है और थोड़ा पारा हमारा आगे भी बढ़ा है इंशाअल्लाह ताला। तो आइए हम अपने ब्लॉग का बाकायदा आगाज़ हस्ब मामूल ताऊज़ और तस्मिया से करते हुए सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जो मालिक सारे जहां वालों का, रोज़ी जज़ा का मालिक। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमको सीधा रास्ता दिखा, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके का। इलाही कबूल फरमा, आमीन सुमा आमीन। ये तो हमने अल्लाह ताला की हम्दो सना, अल्लाह ताला का ज़िक्र बयान किया। आज जुम्मतुल मुबारक है। मेरी जानिब से आप सबको जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जुम्मे के दिन का जो वज़ाइफ़ हैं, वजीफ़े हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो दुरूद पाक का वजीफ़ा है। सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना है और दुरूद इब्राहीमी जो है वो बहुत ज़्यादा मुस्तनद और जामे दुरूद शरीफ है। तो हम अपने सबक का आगाज़ दुरूद पाक से करते हैं और इख्तिताम में इंशाअल्लाह ताला दुरूद पाक पर ही करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तर्जुमा है, ए अल्लाह रहमत भेज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, जिस तरह तूने रहमत भेजी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर। बेशक तू तारीफ़ किया गया बुज़ुर्ग है। ए अल्लाह बरकत भेज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, जिस तरह तूने बरकत भेजी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर। बेशक तू तारीफ़ किया गया बुज़ुर्ग है। और इसी तरीके से बेतहाशा दुरूद पाक हैं। थोड़े से दुरूद शरीफ मैं आपके साथ पढ़ लेती हूँ और उम्मीद है आप भी हम आवाज़ होकर मेरे साथ इन दुरूद पाक से अपनी ज़बानों को तर कर लेते हैं। सल्लल्लाहु अला नबीहिल उम्मी व अला आलिही व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा हुआ अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। दोबारा पढ़ देती हूँ मैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा हुआ अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। और इसी तरीके से सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, तो हम जब भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र अपनी ज़बान से करें या किसी भी महफ़िल में हम बैठे हुए हों और वहाँ ज़िक्र हो रहा हो, तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़बानों को दुरूद पाक से तर करें। जहाँ मोहम्मद नाम आए वहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर उन पर भेजें दुरूद पाक। और इसी तरीके से बहुत जामे तरीन दुरूद पाक कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद इब्राहीमी जो ये बहुत ज़्यादा मुस्तनद और जामे तरीन दुरूद पाक है। तो हमें चाहिए कि इन दुरूद पाक को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़बानों से तर रखें। अच्छा नाज़रीन व हाज़रीन, अब जो है मैं इंशाअल्लाह ताला अपने
جو سبق ہے 22ویں پارے کا وَمَن یقنط اور سورۃ الاحزاب، اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اس کو بمع ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بہت خوبصورت ترجمہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ یہ ایک پوری آیت ہے، آیت نمبر 49 سے سٹارٹ ہو کے 50 پہ اس کا اینڈ ہوا ہے۔ اس کا ترجمہ بھی بہت زبردست سا ہے، اور اس کو آپ سمجھیں، سنیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں، اور جو تمہاری لونڈیاں جو اللہ نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، اور تمہارے چچا کی وطن چھوڑ کر آئی ہیں، سب حلال ہیں۔ اور کوئی مومن عورت اگر اپنے تیے پیغمبر کو بخش دے، یعنی مہر لینے سے کے بغیر نکاح میں آنا چاہے، بشرط یہ کہ پیغمبر بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، وہ بھی حلال ہے، لیکن یہ اجازت اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص تمہیں کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی شریعت کے مطابق جن چیزوں کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے روکا ہے وہ یہاں بیان کر دیا ہے، ہر چیز کلیئر ہے قرآن پاک میں، وہ بھی حلال ہے، لیکن یہ اجازت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاص تم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کے لیے نہیں۔ ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے، ہم کو معلوم ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما۔ اور تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جس کو تم نے علیحدہ کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک نہ ہوں، اور جو کچھ تم ان کو دوا سے لے کر سب خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور بردبار ہے۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لو، خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی لگے، اچھا لگے، مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے، یعنی لونڈیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔
دیکھیے ناظرین و حاضرین، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی کچھ چیزیں جو وہ لمٹ میں رکھی ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں اور آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں، ان چیزوں پر ہی نظر رکھیں. اور تو پھر ہم انسان کی کیا اوقات. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی حد مقرر کر دی ہے اور ہر ایک کے لیے اس کی حد مقرر ہے. یا ایہا النبی آمنوا یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. مومنوں، پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور ان کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو. یہ بات پیغمبر کو ایذا دیتی تھی اور وہ تم سے شرم کرتے تھے اور کہتے نہیں تھے، لیکن اللہ سچی بات کے کہنے سے شرم نہیں کرتا. اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے. اور تم کو یہ شایع نہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو تکلیف دو اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے. اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. سبحان اللہ. دیکھیں ناظرین کتنی خوبصورت بات اور کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھی تاکید کر دی کہ اپنے پیغمبر کی بیویوں سے نکاح نہ کرو ان کے مرنے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ نے بہت شریعت کے مطابق بہت حدود مقرر کر دیے ہیں، بہت لمٹس بنا دیے ہیں، تو ان لمٹس کو کراس نہیں کرنا. تو جب ایک پیغمبر کے لیے کچھ حدود اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں تو پھر ہمارے لیے بھی جو حکم ہیں، جو حدود ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ہمیں بھی ان کو ڈینائی نہیں کرنا، ان کو اوبے کرنا ہے، ان کا کہا ماننا ہے اور ان باتوں پر عمل کرنا ہے جو قرآن پاک میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کے ارشادات کی صورت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی صورت میں، سنت کی صورت میں، ہر طریقے سے، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی صورت میں، سنت کی صورت میں، ہر طریقے سے. اور دوسرا یہ کہ ان تمام باتوں پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ایک سچے پکے مسلمان ہیں. اور اگر ہم ان باتوں کو سرسری طور پر لیتے ہیں، دنیاوی طور پر لیتے ہیں، کہ جس طریقے سے دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک یہ شوہر مر جاتا ہے تو کوئی اور اس کی بیوی سے، اس کے دوستوں میں یہ وہ نکاح کر لیتا ہے، تو یہ ہم اور جو حدود پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختص کر دیے، وہ حدود ہمارے دنیاوی دنیا کے جو لوگ ہیں یہاں کے، تو ان کے لیے، مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی حدیں مقرر کی ہیں. تو ان تمام باتوں کو سمجھنا ہے، سوچنا ہے اور ان چیزوں پر عمل کرنا ہے جن کی ہمیں روک تھام قرآن پاک میں موجود ہے.
تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے آپ لوگوں کو آج کا ولاگ اچھا لگے گا اور آپ تلاوت قرآن پاک کو بمع ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا، زیادہ سمجھ آئے گی، اور وہ باتیں جو مخفی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، ظاہر نہیں ہیں، وہ ہمیں اس قرآن پاک جو ہدایت کا چشمہ ہے اس میں ہمیں مل جائے گی، ہمیں روز روشن کی طرح ہم پر عیاں ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو کل ایک اور ڈیلی ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی۔ ٹل دین اللہ حافظ، اور اپنی دعاؤں میں مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو یاد رکھیں۔ جمعۃ المبارک ہے، جمعے کی خاص مسنون دعائیں، مسنون وظائف ہیں، ان کا ورد کیجیے اور اپنی دعاؤں میں مجھ سمیت ہم سب مسلمانوں کو یاد رکھیے۔ انشاءاللہ کل ایک اور نئے بلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ ٹل دین اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔